बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पढ़ाई सेकंड ईयर हिस्से नज़म नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हम हिस्से नज़म की पहली नज़म जवाब शिकवा जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी हुई है, इसकी तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारी ये कोशिश होगी कि आपको तशरीह में इतना एक्सपर्ट बना दिया जाए कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना हो। आप खुद ये वीडियो देख के सीख जाएं, समझ जाएं और आप खुद तशरीह बनाने में एक्सपर्ट हो जाएं, माहिर हो जाएं, यानी आप शेर देख के खुद उसकी तशरीह जो है कर सकें। तो ये हमारी कोशिश होगी। तो बच्चों, ये जवाब शिकवा नाम से ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर नज़म है। जवाब शिकवा नाम से पता चल रहा है कि शिकवे का जवाब दिया गया। दरअसल अल्लामा इकबाल ने 1911 में अपनी एक नज़म शिकवा के नाम से पेश की थी। उस नज़म में शिकवा में क्या था, एक बंदे का अल्लाह से फरियाद की गई थी। उस नज़म पे उलमाए कराम ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए थे, उस पर बहुत एतराज़ात आए। तो फिर 2 साल बाद उस नज़म का जवाब एक दिया, जवाब शिकवा के सूरत में। यानी शिकवा यह था कि एक बंदे ने फरियाद की अल्लाह से, और जवाब शिकवा अल्लाह की तरफ से जो जवाब आया उस शिकवे का, वो इस नज़म में किया गया। तो ये नज़म बेसिकली जो एतराज़ात किए गए थे अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा पे, उसके जवाब के तौर पे उन एतराज़ात का जवाब भी दिया गया है। और शिकवा में जो सवालात उठाए गए थे अल्लाह से, जो सवालात किए गए थे अल्लाह से, उन सवालात का जवाब भी इस नज़म में मौजूद है। तो शिकवा नज़म तो हमारे कोर्स में मौजूद नहीं है, जवाब शिकवा मौजूद है। तो चले हम पहले बंद की तरफ जाते हैं। ये नज़म जो इसकी हैबत है, जो मुसद्दस है, यानी एक बंद में 6 मिसरे हैं। तो पहले बंद की तरफ जाते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुछ असल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। एक ताकत मगरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से बात का निकलना खलूस से, कोई बात बहुत खलूस से खलास के साथ की जाए तो उसमें असर ज़रूर होता है। तो शायर आपको कहना चाह रहे हैं कि शिकवा नज़म जो है, जिसमें मैंने अल्लाह ताला से सवालात किए थे, तो बात मैंने दिल से की थी, वो शिकवा मैंने दिल से किया था, तो इसलिए उस शिकवे में असर था। और उस शिकवे का जवाब आया, किस लिए आया? क्योंकि उसमें असर था। असर क्यों था? क्योंकि मैंने सच्चे दिल से, मैंने खलूस नियत से वो शिकवा किया था। अब शायर कह रहे हैं कि दिल से जो बात की जाए, जो खलूस से जो बात की जाए, उसमें असर ज़रूर होता है। और खलूस के बगैर कोई बात करें तो उसमें असर नहीं होता। और दिल से जो बात की जाए उसकी क्या खसूसियत होती है? पर नहीं वो, अब वो चीज़ जिसके पर नहीं है वो उड़ नहीं सकती। तो पर नहीं, तो दिल से जो बात की जाती है उसके पर नहीं होते, लेकिन ताकत परवाज का मतलब है उड़ने की ताकत। तो उसके पर नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद वो उड़ने की ताकत रखती है, ताकत परवाज मगर रखती है। यानी सच्चे दिल से जो बात की जाए उसमें इस तरह मिसाल है कि उसके पर नहीं होते, लेकिन पर ना होने के बावजूद वो परवाज कर सकती है। परवाज करके बंदा कहाँ जाता है, चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर। तो वो बात जो सच्चे दिल से निकलती है, वो जो आदो खलूसी दिल से होती है, वो सीधा अर्श पर चले जाती हैं। असल, कुछ सी पाकिज़ा को कहते हैं, असल उसकी इब्तिदा को, ठीक है, आगाज को। कुछ सी असल है, यानी वो बहुत पाकिज़ा बात है, जो खलूस दिल से की जाए, सच्चे दिल से की जाए, वो बहुत पाकिज़ा बात होती है। कुछ सी असल है रफ़त कहते हैं बुलंदियों को, बुलंदी पे नज़र रखती हैं। तो शायर कह रहा है कि मैंने शिकवा में जो शिकवा किया था वो बहुत पाकीज़ा जो है वो खलूस दिल से किया था। और खलूस दिल से होने की वजह से वो बहुत पाकीज़ा था, और पाकीज़ा होने की वजह से वो बुलंदियों पर अल्लाह की बारगाह में चला गया। खाक से उठती है, खाक मतलब मट्टी, ज़मीन से उठती है, यानी दिल से की जाने वाली बात ज़मीन से उठती है, गर्दों पर गुजर रखती है, आसमानों पर गुजर रखती है, यानी ज़मीन से उठती है और सीधा आसमानों से गुजर जाती है। तो जिस तरह कहा जाता है कि हदीस शरीफ है कि मजलूम की बदवा से बचो, वो मजलूम की बदवा खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है, तो ज़मीन से उठती है, फ़ौरन अर्श पे, आसमानों पे पहुंच जाती है। तो शायर कह रहा है क्यों? क्योंकि मजलूम की जो बदवा होती है ना, वो क्या होती है? वो खलूस दिल से होती है। तो शायर कह रहा है खलूस दिल से जो बात की जाए वो ज़मीन से उठ के फ़ौरन आसमानों से गुजर जाती है।
اب شاعر اپنی طرف آ رہے ہیں کہ عشق تھا، محبت تھی، فتنہ گر، فتنہ گر مطلب فسادی، فتنے کرنے والا، سرکش، سرکش مطلب باغی، سرکش و چالاک میرا. اب شاعر کہہ رہا میں نے تو شکوہ کیا تھا. کیوں کیا تھا شکوہ؟ کیونکہ مجھے اللہ سے عشق تھا، لیکن میرا جو عشق تھا، یہ میرا عشق ہے، یہ پھر ایک فسادی قسم کا عشق ہے، یہ بہت نافرمان قسم کا عشق ہے. ٹھیک ہے کہ میرا جو اللہ سے جو مجھے عشق ہے، یہ ایک فسادی قسم کا، نافرمان قسم کا عشق ہے. اور آسما یعنی مجھے شکوہ کرنے میں جو آداب ہوتے ہیں وہ آداب میرے پاس نہیں تھے. کچھ شکوہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتا ہے، لیکن مجھے تو اللہ سے عشق تھا. میں نے عشق میں جو بات دل میں آئی کہہ دی، تو وہ آداب رسپیکٹ کے جو قوانین ہیں وہ ان کو فالو نہ کر سکا. آسمان چیر گیا، آسمانوں سے گزر گیا. نالا کہتے ہیں فریاد کرنے کو. نالا ہے بے باک، بے باک مطلب بے خوف، تو یعنی نالا ہے بے باک، بے خوف فریاد. تو میں نے جو بے خوف فریاد کی تھی وہ آسمانوں سے گزر گئی. اس بند میں کچھ فنی محاسن ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ہم بات کو اپنی ریپیٹ کریں گے. بات ہماری یہ تھی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی جو دل سے جو بات نکالی تھی، جو شکوہ نظم پیش کی تھی، وہ میرے دل کی فریاد تھی اور وہ آسمانوں تک پہنچ گئی کیونکہ میرے دل سے نکلی تھی. اب یہاں کہہ رہے ہیں جو فنی محاسن، فنی محاسن جو استعمال ہوئے، پہلے تو یہاں استعمال ہوئے ہیں صنعت مرات النظیر. صنعت مرات النظیر کہتے ہیں کہ شاعر ایک مصرے میں کوئی ایک بات کرے اور اگلے مصرے اگلے شعر میں اس سے ریلیٹڈ کوئی دوسری بات کرے. جس طرح یہاں پر اور پرواز کا ذکر کیا گیا، پر کا اور پرواز کا، اور اس سے آگے پھر آسمانوں کا ذکر کیا گیا، تو آسمان پر اور پرواز سے ریلیٹڈ ہے، تو یہاں صنعت مرات النظیر استعمال کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہاں صنعت تضاد بھی استعمال کی گئی ہے، جو کہ ہے خاک اور گردو. دیکھیں خاک خانت تضاد میں کیا ہوتا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتی ہیں. تو خاک زمین ہے اور خاک کا اپوزٹ آسمان ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ مرکبات جو ہیں وہ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، فتنہ گرو، سرکش و چالاک، یہ ہمارے پاس مرکب عطفی ہیں. اچھا، اسی طرح نالائے بے باک، یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. اور اسی طرح یہاں ہمارے پاس طاقت پرواز، پر نہ ہونے کے باوجود طاقت پرواز، یہ مرکب اضافی ہیں. تو اس بند کے مطلب آپ کو سمجھ آ گیا. ایک لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں. قدسی الاصل ہے رفت نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہیں. عشق تھا فتنہ گرو، سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. علامہ اقبال جواب شکوہ کے اس پہلے پن میں اپنی بات کی ابتدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بات انسان خلوص اور دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے، اس بات کا اثر ضرور ہوتا ہے. اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی نظم شکوہ میں جو باتیں اللہ سے کی تھیں، وہ چونکہ میرے دل کی آواز تھی، اس لیے پر نہ ہونے کے باوجود روحانی طاقت پرواز کے ذریعے اس نے آسمان کا سینہ چیا اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئی. شاعر آگے کہتا ہے کہ مٹی سے بنے پاکیزہ انسان کے دل سے نکلی ہوئی بات بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو پاک ہوتی ہے وہ ہمیشہ بلندی کی طرف ہی جاتی ہے. اس لیے میرے دل سے نکلا ہوا شکوہ جو میں نے زمین پر کیا تھا وہ عرش الہی تک جا پہنچا. آگے شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری فریاد یعنی نظم شکوہ دراصل اللہ سے محبت کے اظہار کا ایک انداز تھا. اس لیے میرے شکوے کو بے ادبی اور گستاخی مت سمجھو، بلکہ یہ تو میرا عشق ہے. بے شک میرا یہ عشق نہایت تصادی، باغی اور چالاک تھا، لیکن اس معمولی سے عشق میں بھی اتنی تاثیر موجود تھی کہ میری یہ محبت بھری فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ کے دربار تک جا پہنچی. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ سمجھا میرے شکوے کو تو رضا سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. پیر گردو، گردو کہتے ہیں، پیر گردو کہتے ہیں بوڑھے آسمان کو. ٹھیک ہے،
پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا تھا، میری فریاد جب عرش پہ پہنچ گئی، میری فریاد چونکہ دل سے نکلی تھی، اس کے پر نہیں تھے لیکن وہ خلوص نیت پر مبنی تھی، تو اس لیے اس میں قوت پرواز تھی. وہ فوراً عرش پہ گونجنے لگی. تو عرش پہ جب آواز گونجنے لگی تو بوڑھے آسمان نے کہا آواز آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی ہے. پھر بولے سیارے، تو آسمان پر جتنے سیارے تھے سرے عرش بری. دیکھیں عرش آسمان کو کہتے ہیں اور عرش بری اونچے بلند آسمان کو کہتے ہیں. تو جو آسمان پر جو سیارے تھے وہ سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. تو سیاروں نے کہا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کہ عرش بری پر اللہ کے دربار پر کوئی پہنچا ہوا ہے، کوئی آیا ہوا ہے، وہاں پر کوئی ہے. تو وہاں سے آواز جو ہے یہاں بھی آ رہی ہے. چاند کہتا تھا، اب چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین. اہل زمین مطلب زمین پر رہنے والے. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی. اب چاند کے زمین کے نزدیک ہے تو اس کی بات معتبر مانی جاتی ہے، تو اس کو آواز زمین سے آئی تھی. تو چاند نے کہا نہیں یہ زمین سے آواز آئی ہے، اہل زمین میں سے کوئی ہے. کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو. تو کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ مطلب چھپا ہوا. تو کہکشاں ستاروں کے جھرمٹ کہہ رہے تھے پوشیدہ یہی ہے کوئی نہیں، یہیں پہ عرش پہ کوئی ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اور اس کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے. کچھ جو سمجھا، یعنی جتنے بھی آسمان پر جتنے بھی چیزیں تھی، جتنے بھی مادی اشیاء غیر مادی اشیاء، اس کی اقبال کی آواز جو ہے وہاں گونج رہی تھی اور سب اپنی اپنی رائے اظہار کر رہے تھے. سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی. کچھ جو سمجھا، کچھ سمجھ آئی. کس کو آئی؟ میرے شکوے کو تو رضواں کہتے ہیں جنت کے دراغے کو. تو اگر کسی کو سمجھ آئی تو صرف رضواں کو، جنت کے دراغے کو سمجھ آئی تھی. مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو رضواں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی آواز یاد تھی. تو اس نے کہا یہ تو وہی آواز ہے، یقیناً یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہے جس کی آواز آ رہی ہے. تو اس بند میں شاعر نے اپنی جو شکوہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ جب میرا شکوہ عرش پہ پہنچ گیا تو عرش پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ عرش پر مختلف چیزوں نے اپنی اپنی رائے دی. کسی کو سمجھ نہیں آئی، صرف رضوان کو سمجھ آئی کیونکہ وہ جانتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی جو آواز تھی یہ ویسی ہی آواز ہے. اب کچھ فنی محاسن کی بات کر لیں تو یہاں پہ ایک تو صنعت مرات النظیر استعمال ہوئی ہے. صنعت مرات النظیر یہ ہوتی ہے کہ ایک مصرعے میں جو لفظ ہوتا ہے دوسرے مصرعے میں اس سے ریلیٹڈ کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے. جس طرح یہاں پہلے مصرعے میں گردوں کا، آسمان کا ذکر ہے، اور پھر دوسرے مصرعے میں یہاں سیارے اور عرش دونوں آسمان سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہاں صنعت مرات النظیر استعمال ہوئی ہے. اسی طرح چاند کا ذکر ہے اور پھر چاند کے ساتھ ستاروں کا ذکر لازمی ہوتا ہے. تو اگلے مصرعے میں کہکشاں کا ذکر کر دیا. تو چاند اور کہکشاں یہ بھی صنعت مرات النظیر ہے. اس کے علاوہ یہاں صنعت تلویح استعمال کی گئی ہے. تو جب شاعر کوئی مذہبی حوالہ دیتا ہے تو اس کو ہم صنعت تلویح کہتے ہیں. تو یہاں رضوان جو دراغہ جنت ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی آواز کو پہچانا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ صنعت تلویح استعمال ہوئی ہے. اس کے علاوہ صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے کہ کوئی لفظ بار بار دہرایا جائے. تو یہاں آپ دیکھیں پہلے 4 مصرعوں میں کوئی کا لفظ بار بار آیا ہے اور اگلے 2 مصرعوں میں سمجھا یہ بار بار آیا ہے. تو یہ ہمارے پاس صنعت تکرار ہوئی. تو اب ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرح جاتے ہیں. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی. کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ سمجھا تو میرے شکوے کو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اس بند میں علامہ اقبال اپنی نظم شکوہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب میری فریاد اللہ کے دربار تک پہنچ گئی تو اس وقت چاند، سیارے، کہکشاں سب حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ اس نے عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو سب سے پہلے پیر گردوں یعنی بوڑھا آسمان بولا کہ لگتا ہے یہیں کوئی عرش کے پاس موجود ہے، تب ہی اتنے قریب سے آواز آ رہی ہے.
اس کی بات سن کر دوسرے سیارے بولے کہ نہیں، لگتا ہے کہ اوپر عرش بری پر کوئی ہے جو اپنی فریاد لے کر آیا ہے، جس کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ عرش سے بھی اوپر اللہ کے دربار میں جا پہنچا ہے۔ چاند نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یہ زمین پر بسنے والی مخلوق کے انسان کی آواز لگ رہی ہے، جبکہ کہکشاں ستاروں کے جھرمٹ کے ستارے بولے کہ نہیں، یہاں پر ہی کوئی چھپا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری فریاد کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی، سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، لیکن اس آواز کی حقیقت کو ان میں سے کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ لیکن رضوان جو جنت کا دراغہ اور دربان ہے، وہ اس فریاد کو سمجھ گیا، اسے میری آواز جانی پہچانی لگی، میرا انداز اس کو شناسا و مانوس لگا، وہ مجھے پہچان گیا کہ یہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد انسان ہے جسے ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکھی کیسے ہیں۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں میرے شکوے کی آواز جب عرش پہ گونج رہی تھی تو شروع میں فرشتوں کو بھی حیرت ہو گئی، یہ کیسی آواز ہے، عرش والوں کو بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، یہ کیسی آواز ہے، عرش والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بھی جو نورانی مخلوق ہیں وہ بھی شروع میں بہت حیران تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، لیکن پھر فرشتوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب فرشتوں کو سمجھ آ گئی یہ انسان کی آواز ہے تو فرشتے بہت حیران ہوئے۔ تاثر عرش یعنی عرش تک بھی انسان کی تک و تاز مطلب باغ دوڑ آنا جانا، انسان کی تک و تاز ہے کیا۔ تو فرشتوں کو جب پتہ چل گیا کہ یہ انسان کی آواز ہے تو فرشتے بہت حیران ہوئے کہ انسان تو زمین پہ رہنے والی ایک مخلوق ہے، کیا عرش پر بھی انسان کا آنا جانا لگا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو فرشتوں کو یہاں بہت حیرت ہوئی۔ آ گئی خاک کی چٹکی۔ اب خاک کی چٹکی مطلب یہ صنعت تلمی ہے، خاک کی چٹکی مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاک سے بنایا، تو کہہ رہے ہیں انسان تو مٹی کی بنی ہوئی مخلوق ہے، کبھی پرواز ہے کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا مٹی کی بنی ہوئی مخلوق جو ہے اس کو بھی پرواز کرنی آ گئی ہے، یعنی یہاں فرشتوں نے انسان کا مقام سمجھا نہیں۔ دیکھیں اللہ نے جب شیطان سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے کیا کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، یعنی اس نے آدم علیہ السلام کو حقیر جانا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ تو یہاں اب فرشتے حیران ہو رہے ہیں کہ مٹی کے بنا ہوا انسان ہے، کیا اس کو بھی پرواز آ گئی، یعنی فرشتوں کو انسان کا مقام پتہ نہیں تھا۔ یعنی انسان جب معرفت کی منزلیں طے کرتا ہو تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، اس کی صدائیں عرش تک چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فرشتے حیران ہو کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اس خاک کی چٹکی کو بھی پرواز آ گئی، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہے۔ غافل آداب یعنی آداب سے جو غافل ہے، سکان زمین پر رہنے والے۔ اب دیکھو ان کو جب آواز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آواز آ رہی ہے، شکوے کی جو آواز آ رہی ہے غافل ہے، ان کو تو ادب ہی نہیں۔ کوئی ادب ہوتا ہے اپنے شکوہ کرنے کا، شکایت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو ان میں تو کوئی آداب ہی نہیں ہے، ان میں تو زمین پہ رہنے والے جو ہیں ان کو تو کوئی ادب آداب ہی نہیں ہے۔ شوخ و گستاخ یعنی شرارتی، یہ پستی کے مکھی۔ اب دیکھیں پستی کہتے ہیں نیچے جگہ پہ رہنے والوں کو، تو پستی یعنی کوئی پست ہو نچلے درجے میں، لیکن یہاں اس کا یہ مطلب نہیں لیں گے۔ پستی کا مطلب یہاں ہم لیں گے زمین۔ تو شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکھی کیسے ہیں، تو زمین پر رہنے والے یہ انسان یہ کتنے بدتمیز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو شکایت کرنے کا آداب بھی نہیں۔ کیونکہ شاعر نے اس سے پہلے مصرع میں کہا تھا کہ میں نے تو بس اپنے عشق میں جو میرے منہ میں آیا میں نے وہ کہہ دیا، تو میں نے کوئی ادب و آداب جو ہے ان کا خیال نہیں رکھا۔ تو اب فرشتے بھی کہہ رہے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ یہ انسان کی آواز ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پہ رہنے والے یہ تو ادب و آداب سے غافل ہیں، یہ تو اتنے گستاخ ہیں، اتنی بدتمیزی کے انداز میں یہ اپنی شکایت کر رہے ہیں۔ اس شعر کے اگر فنی محاسن کو دیکھا جائے تو یہاں ایک تو یہ خاک کی چٹکی صنعت تلمی استعمال کی گئی ہے، اس کے علاوہ صنعت مرات النظیر وہ استعمال کی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جیسے ایک پہلے مصرع میں فرشتوں اور دوسرے مصرع میں
عرش کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں ایک مصرع میں شقا، یہ صنعت امرات النظیر ہے۔ پھر یہ دیکھو ایک مصرع میں شقان زمین، زمین کے رہنے والے، اور دوسرے مصرع میں پستی، یہ دونوں جو ہیں یہ بھی ایک جیسے الفاظ ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس صنعت امرات النظیر ہے۔ تو یہ ہو گیا، اور اب ہم اس لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے بند کی طرف جاتے ہیں۔ کہ فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تک و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوق و گستاخی پستی کے مکھی کیسے ہیں۔ علامہ محمد اقبال پچھلے بند کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے شکوے کے انداز و بیاں پہ سب عرش والے حیران تھے کہ آخر یہ کیسی آواز ہے کہ ہم عرش کے رہنے والوں پر بھی اس آواز کا راز نہیں کھل رہا، اور رشتے بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو ہی گیا کہ یہ شکوہ کسی انسان کا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ انسان کی باغ دوڑ صرف زمین تک محدود تھی، اس کو یہ بلندی اور یہ مقام کیسے مل گیا کہ آج اس کی فریاد کی گونج ہمیں عرش کے اوپر بھی سنائی دے رہی ہے۔ اور پھر فرشتے بطور حقارت کہنے لگے کہ مٹی پر خاک سے بنا ہوا یہ انسان جسے ہم ایک حقیری مخلوق سمجھتے تھے، یہ اتنا بلند پرواز کیسے ہو گیا کہ عرش تک آن پہنچا۔ اصل میں فرشتے انسان کی حقیقت اور مقام سے پوری طرح واقف نہ تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ مٹی سے بنا ہوا یہ انسان کتنی روحانی طاقت رکھتا ہے۔ آگے شاعر کہتے ہیں کہ میرے شکوے کا انداز انہیں اچھا نہ لگا، اس لیے انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا کہ زمین کے لوگ کتنے سادہ و بد زبان اور دراز ہیں، اور دربار خداوندی کے آداب سے کس قدر ناواقف ہیں کہ نہایت شوخی اور بے ادبی سے شکایتیں کر رہے ہیں۔